प्रोग्राम देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपकी दाईं जानिब जो बटन है इसे क्लिक करें ताकि आपको बयानात बर वक्त मिल सकें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सामीन मोहतरम, अहकाम व फ़ज़ाइल क़ुरबानी का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले का ये 5वां प्रोग्राम है जिसमें क़ुरबानी के वजूब की शराइत आपके सामने बयान की जाएंगी। जिस तरह ज़कात की अदायगी के लिए, हज की अदायगी के लिए और दीगर अहकाम की अदायगी के लिए शरीयत मुत्तहरा ने कुछ शराइत बयान फरमाई हैं जिनकी मौजूदगी में उन फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी मुसलमान पर लाजिम होती है। अगर वो शराइत नहीं पाई गई तो ऐसी सूरत में वो शख्स, वो मुसलमान बरी ज़िम्मा होगा और कल क़यामत के दिन उससे इस हवाले से पूछ गछ नहीं होगी। तो क़ुरबानी की शराइत क्या हैं, किन पर क़ुरबानी का करना वाजिब है और कौन लोग क़ुरबानी नहीं करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में इन मामलात को जानेंगे। सबसे पहले हम क़ुरबानी की तारीफ़ को समझते हैं। चुनाचे फ़िक़्ह हनफ़ी की मारूफ़ किताब दुर्र मुख्तार में क़ुरबानी की तारीफ़ इन अल्फाज में की गई कि हुआ ज़िब्हु हयवान मख़सूसिन बिनियतिल क़ुरबती फ़ी वक्त मख़सूस, के क़ुरबानी दरअसल चंद मख़सूस जानवरों को अल्लाह ताला के क़ुर्ब की नीयत के साथ मख़सूस औक़ात में ज़िबा करना है। यानी जब कोई मुसलमान मख़सूस दिनों में चंद मुंतख़ब और मख़सूस जानवरों को कि जो शरीयत मुत्तहरा में बयान किए गए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में, अपनी तालीमात में उनको बयान किया है, उन्हें अल्लाह की राह में अल्लाह ताला की क़ुरबत के हुसूल की नीयत से और अजर व सवाब पाने की नीयत से ज़िबा करना ये क़ुरबानी है। अब क़ुरबानी की अदायगी के लिए जो शराइत हैं, यानी क़ुरबानी किसी मुसलमान पर कब वाजिब होती है, उन्हें हम जानते हैं। तो इस हवाले से जो सबसे पहली शर्त क़ुरबानी के वाजिब होने की जो बयान की जाती है वो मुसलमान होना है। और ये शर्त इसलिए है कि लिअन्नहा क़ुरबतुन, कि क़ुरबानी अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हासिल करने के लिए दी जाती है, अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी के हुसूल के लिए और अजर व सवाब को पाने के लिए दी जाती है। वल काफ़िरु लैसा बिअहलिल क़ुरब, जबकि काफिर जो है वो अहले क़ुरबत में से नहीं है। काफिर कोई भी अमल करे उसे अजर व सवाब कल क़यामत के दिन के लिए नहीं मिलेगा। अलबत्ता इन काफिरों की जो अच्छाइयाँ होती हैं उनका बदला अल्लाह ताला दुनिया में ही उन्हें दे देता है। जबकि क़ुरबानी चूँकि इबादत का नाम है तो इसका समर ना सिर्फ़ अल्लाह ताला दुनिया में देता है बल्कि कल क़यामत के दिन भी रब्ब कायनात क़ुरबानी देने वाले को अता फ़रमाएगा, जिसका ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बयान किया है। दूसरी शर्त क़ुरबानी के वाजिब होने की वो है हुर्रियत, यानी आज़ाद होना। ग़ुलाम पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है क्योंकि ग़ुलाम अपने किसी भी शय का मालिक नहीं होता, ना अपनी जान का, ना अपने मामलात का और ना ही अपने माल का। और चूँकि क़ुरबानी में माल का ख़र्च होना एक लाज़मी अमर है,
کہ جس میں جانور کو خریدا جاتا ہے پیسے خرچ کر کے، تو غلام کہاں سے پیسہ لائے گا جب کہ اس کے پاس اگر پیسے ہو بھی تو ان پیسوں پر مالک کی ملکیت ہوتی ہے۔ اب چونکہ غلامی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے عملی طور پر، اور یہ بھی اسلام کی برکت ہے کہ اسلام نے غیر محسوس طریقے سے غلامی کو ختم کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم تفصیلی گفتگو کسی اور پروگرام میں سنیں گے۔ تیسری شرط قربانی کے واجب ہونے کی جو فقہاء کرام نے بیان فرمائی وہ ہے الاقامہ، مقیم ہونا۔ لہٰذا فلا تجب علی المسافر، مسافر پر قربانی کا کرنا واجب نہیں ہے۔ مسافر شرعی اعتبار سے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے وطن سے کسی ایسی جگہ کے لیے سفر کر رہا ہے جس کی مسافت کم از کم 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے کسی بھی ایسی جگہ کے لیے نکلتا ہے جس کی مسافت کم از کم 92 کلومیٹر ہے یا اس سے زائد ہے تو شرعی اعتبار سے وہ مسافر ہے، اور ایسے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی مسافر قربانی کر لیتا ہے تو اس کی طرف سے یہ نفلی قربانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ رب کائنات اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط فقہاء کرام نے فرمایا بالغ ہونا۔ چنانچہ ایسا بچہ جو ابھی نابالغ ہے، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، اب اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مقیم ہو، تمام صورتوں میں عدم بلوغت کی وجہ سے یعنی نابالغ ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے جو پانچویں شرط بتائی گئی وہ ہے مالک نصاب ہونا، اور یہ بہت اہم شرط ہے۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اسی طرح مقیم ہونا، آزاد ہونا، یہ شرائط ایسی ہیں کہ جنہیں بڑی آسانی سے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ مالک نصاب ہونے والی جو شرط ہے، اس شرط کو زیادہ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عام طور پہ لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے اور اس شرط کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کرتے اور گنہگار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کر کے مالک نصاب ہونے کی میں وضاحت کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ، کہ جس میں وسعت ہو، طاقت ہو، ولم یضاحی، اور اس نے قربانی نہیں کی، تو فلا یقربن مصلانا، تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارک کی روشنی میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ، کہ جسے وسعت ہو، جسے طاقت ہو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی ہر شخص پر واجب نہیں ہے، بلکہ صرف اس پر واجب ہے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا جو صاحب وسعت نہیں ہے، حدیث مبارک کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اس پر قربانی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص صاحب وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، یعنی اس کو عید کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے گویا کہ ایک
طرح سے اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا اور ان لوگوں کو آگاہ کیا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راہ میں جانوروں کی قربانیاں پیش کریں۔ اب یہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جس میں وسعت ہو، تو وسعت کا معیار کیا ہے؟ تو وسعت کا معیار فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا کہ وہ شخص جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ صاحب وسعت ہے، لہٰذا جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کا کرنا بھی واجب ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، تو فقہائے کرام نے اس کے معیار کو ارشاد فرما دیا کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا جو کہ 87.48 گرام کے برابر ہوتا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی جو کہ 612.36 گرام کے برابر ہوتی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال تجارت، ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی اور مال وغیرہ ہو، تو وہ صاحب وسعت کہلائے گا۔ عام الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت، سونا چاندی یا ضروریات زندگی جس کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے، جیسے رہنے کا مکان، وہ گاڑی جو کوئی شخص اپنے استعمال میں لاتا ہے، اسی طرح پہننے کے کپڑے وغیرہ، گھر میں ڈیپ فریزر وغیرہ جو ہیں، یہ سب حاجت ضروریہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان حاجت ضروریہ کی اشیاء کے علاوہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد کا مال موجود ہو تو اس شخص پر قربانی کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مارکیٹ سے معلوم کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا میرے پاس حاجت ضروریہ کے علاوہ مال تجارت کی صورت میں یا دیگر اشیاء کی صورت میں اس قدر مال ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ ایک اور بات جو یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی عام طور پر ان کے نصاب میں بعض لوگ کوئی فرق نہیں سمجھتے، لیکن شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ جو ہے صرف ان مال پر ہوتی ہے کہ جو سونا چاندی کی صورت میں ہو یا مال نامی ہو یعنی مال تجارت ہو، جبکہ قربانی میں مال تجارت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروریات زندگی کے علاوہ ساری اشیاء وہ نصاب میں شامل ہو جائیں گی، اگرچہ وہ مال تجارت ہو چاہے وہ مال تجارت نہ ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا بھی شرط ہے، جسے ہم حولان حول کہتے ہیں، جبکہ قربانی کے لیے شرط نہیں، بلکہ قربانی کے ایام میں کسی وقت بھی اگر کسی شخص کے پاس نصاب تک مال آ جاتا ہے، اگرچہ وہ بالکل آخری وقت میں کیوں نہ ہو، اس پر قربانی کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ قربانی کی ادائیگی کی 5ویں شرط ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر میں 5 یا 6 افراد ہیں تو اور وہ 5-6 افراد الگ الگ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی قربانی کر دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر گھر میں 5-6 افراد ہیں اور قربانی کی دیگر شرائط ان پر پوری ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مالک نصاب انفرادی طور پر ہے، تو ہر ایک پر قربانی کا الگ الگ کرنا
واجب ہوگا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عورت ہو، سب پر قربانی الگ الگ واجب ہوگی۔ تو اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جو چھٹی شرط ہے وہ ہے وقت۔ یہ آخری شرط ہے کہ قربانی کا وجوب اس وقت ثابت ہوگا کہ جب قربانی کا وقت پایا جائے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، یہ قربانی کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں کوئی شخص کسی وقت بھی صاحب نصاب بن جائے تو فوری طور پر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ شہر میں قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد ہو، اگرچہ صبح صادق سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے یا عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شہر میں اگر بہت ساری عیدگاہیں ہیں، بہت ساری مساجد میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تو اعتبار کس کا ہوگا؟ تو یہاں پر فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایک شہر میں اگر کسی ایک مسجد میں بھی، کسی ایک عیدگاہ میں بھی عید کی نماز ادا ہو جائے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ قربانی کرنے والے نے ابھی عید کی نماز ادا نہیں کی تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ بھی عید کی نماز ادا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ قربانی کریں۔ البتہ جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتے، کیونکہ دیہاتیوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ تو یہ 6 شرائط ہیں کہ جن کی موجودگی میں کسی بھی شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط آزاد ہونا، تیسری شرط مقیم ہونا، چوتھی شرط بالغ ہونا، پانچویں شرط مالک نصاب ہونا، اور چھٹی شرط جو ہے وہ ہے وقت کا پایا جانا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کی روشنی میں صحیح طور پر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔